बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम नेट्रोम्यो पार्ट 3 आपके सामने बयान करेंगे। इससे पहले जो हम जिक्र कर रहे थे नेट्रोम्यो का पार्ट 2 में, उसके आखिर में जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे, जिस रुब्रिक पर हम बात कर रहे थे, वो था डिवेल्स इनटू पास्ट डिसएग्रीएबल इवेंट्स, कि ये शख्स जो है माजी के इसकी जो दुख परेशानियाँ उदासियाँ होती हैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, चाहे भी तो तब भी माजी के नाखुशगवार लम्हात में खो जाता है। और ये नेट्रोम्यो की बहुत ही अहम अलामत है। इसे मैं अगर एक शेर की सूरत में पेश करूं तो ये शेर नेट्रोम्यो शख्सियत की जो ये रुब्रिक है डिवेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल इवेंट्स, उस पर ये शेर बहुत ही फिट बैठता है। और वो शेर ये है कि तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुझे याद करने लगते हैं। तो ये शख्स इसको एक ख़ास एक उदासी के अंदर एक लुत्फ़ महसूस कर होता है कि वो ये चाहता है कि वहाँ एक जगह पर बैठ जाए और उस माजी के नाखुशगवार मामलात में खो जाए। नया तजीब। और ऐसे मरीज़ों को नेट्रोम्यो 10M की एक खुराक इनकी माजी की नाखुशगवार वादियों से वापस ले आती है। और एक और रुब्रिक जिस पर अभी हम बात करेंगे वो है कंसोलेशन एग्रीवेट्स। ऐसा मरीज, इसको जब गम और गुस्से की हालत में होता है, इसको कंसोल करना बहुत मुश्किल होता है। फास्फोरस को कंसोल करना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन सिलिशिया को, सीपिया को, नेट्रोम्यो को कंसोल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और मेरा ये मशवरा है ऐसी ख्वातीन को कि जिनके हस्बैंड नेट्रोम्यो होते हैं, या ऐसे हस्बैंड्स को जिनकी वाइफ्स नेट्रोम्यो होती हैं, जब वो पार्टी गुस्से में हो तो इनको बस अकेला छोड़ दें, इग्नोर कर दें कुछ देर के लिए। क्योंकि गम और गुस्से की हालत में आप जितना इंटरफियर करेंगे ये लोग उतना एग्रीवेट होंगे, उतने मामलात बढ़ेंगे, उतनी मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे, लड़ाई झगड़े की तरफ जाएंगे। लिहाजा इनके लिए बेस्ट यही होता है कि उस हालत में ये खुद भी अंदर ये चाहते हैं कि अब उस टॉपिक पर बात ना की जाए, उनको तंग ना किया जाए। तो इनको जब आप तनाव छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो थोड़ी देर के अंदर, कुछ टाइम के बाद ग्रेजुअली इनका गुस्सा खुद ही उतर जाता है। उस वक्त में आप इन्हें मनाने की कोशिश न किया करें। और ये नहायत अहम अलामत है। मैंने बारहा इस अलामत को एज एन एलिमिनेटिंग सिम्टम इस्तेमाल किया है केस टेकिंग के दौरान, कि ऐसा मरीज जिसमें नेट्रोम्यो और दूसरी दवाइयों का शुबा हो रहा होता है, तो उस वक्त ये अलामत अगर उसमें मिल जाए तो ये एज एन एलिमिनेटिंग सिम्टम इस्तेमाल की जाती है नेट्रोम्यो के हक, कंसोलेशन एग्रीवेट्स। तो ये लोग मसलन जब ज़्यादा गुफ्तगू को तवील नहीं देते, तूल नहीं देते। मसलन आपका एक कुलीग है, वो ऑफिस में सुबह आता है और आप फील कर रहे हैं कि वो ढीला ढाला सा है, इसकी तबीयत मज़े की नहीं है। आप पूछते हैं खैरियत तो है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। देखिए बात ख़त्म कर। हालांकि हम देख रहे हैं कि उसको फ्लू है या कोई ऐसी बात है, और ये बस मुख्तसर बात करते हैं, डिटेल में नहीं जाते। और इसके बरक्स अगर पल्स टेल है और वो अपने सर दर्द के साथ आती है, तो कोशिश करेगी कि कोई कुलीग उसके बारे में पूछे कि आपको सर दर्द है, ऐसी एक्टिंग करेगी, इतना वो अपना सेहत के मामलात को इतना मुबालगाराई से बढ़ा चढ़ा कर बयान करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कॉल आती है तो सबसे पहले हाल पूछती, साथ ही किसी न किसी बहाने अपने सर दर्द का जिक्र छेड़ देगी। रात तकलीफ थी, नींद नहीं आई, पैनाडोल लिया, फिर ये लिया, वो लिया, बहुत शदीद दर्द हुआ वगैरह, अम्मी ने ये कहा, अब्बा ने ये कहा, सुबह नाश्ता नहीं। अलगर्ज वो मतलब है, पल्स टेला चाहती है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। वो हमदर्दी की भूखी होती है। डिज़ायर फॉर सिंपैथी में पल्स टेला बहुत नुमाया है, और नेट्रोम्यो नहीं है। नेट्रोम्यो को हमदर्दी पसंद नहीं होती,
جب آپ اس سے ہمدردی کرتے ہیں تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ ایل فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ پلسٹیلا سے بات نہ پوچھیں تب وہ اریٹیٹ ہوتی ہے. پلسٹیلا کا ہسبینڈ گھر میں آیا ہے، پلسٹیلا کی طبیعت خراب ہے، اگر ہسبینڈ نے اگنور کر دیا تو پلسٹیلا کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اگنور کرنا برداشت نہیں کرتی پلسٹیلا. اور نیٹرم میور سے اگر آپ زیادہ قریدیں کہ کیا ہوا تھا، کیسی دوائی لی تھی نہیں تھی، درد کہاں ہوا تھا وغیرہ، تو وہ اس طرح اریٹیٹ ہو جائے گی. یہ اس پہ دیکھیں دونوں بالکل اپوزٹ ہیں. تو نیٹرم میور لوگ جو ہیں یہ سیلف کنٹرول کی وجہ سے اپنی کمزوریاں کسی طور پر ان کا اظہار نہیں ہونے دیتے. ہاں تا وقت کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ضبط کی ڈوری بالکل ہی ٹوٹ جائے، اور اس وقت اگر جب یہ پھٹتے ہیں تو سیپیا کی مانند آتش فشاں کی طرح پھٹتے ہیں. سیپیا بھی جب پھٹتی ہے تو بہت آپ حیران رہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جس کو چپ لگی رہتی تھی یہ ایسی ہے کہ اندر سے کیا کیا اس نے لاوا اگل کر رکھ دیا. یہ لوگ پھر جب پھٹتے ہیں تو دوسروں کو حیران کر کے رکھتے تھے. جیسے ای بی نیش نے ایک بچی کے بارے میں لکھا کہ اس کی والدہ نے روتے ہوئے بتایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بچی نے اتنی باتیں کہاں سے سیکھ لی، اور اتنی گندی اور بیہودہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ بیلاڈونا کر گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ بعض دعاؤں میں کسی ایک ہی شے میں کمی بھی پائی جاتی ہے اور اضافہ بھی، اپوزٹ سمپٹم پائے جاتے ہیں دعاؤں میں. ریپرٹری میں یہ بھی ہے، اس لیے بعض دفعہ میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے لائکوپوڈیم میں اگر آپ دیکھیں پریاپ کا ڈیزائر فار اوپن ایئر بھی پایا جاتا ہے اور اس سے بیزاری بھی. لیکسز میں رونے سے آرام بھی آ رہا ہوتا ہے اور زیادتی بھی. یعنی بعض لیکسز مریضوں میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ جب وہ روتے ہیں آنسو نکلتے ہیں تو بڑے ویسے بھی ڈسچارجز ایمیلیوریٹس میں لیکسز بہت ٹاپ کی دعا ہے. لیکن بعض لیکسز کا مریض آپ کو ایسے بتا سکتا ہے کہ وہ رونے سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے. برائٹا کارب ہے، ڈکاریں آنے سے آرام بھی آتا ہے اور زیادتی بھی. ایپس ہے، اس میں نہانے سے آرام بھی آتا ہے اور زیادتی بھی. اور اسی طرح نیٹرم میور میں ہے، نیٹرم میور میں میوزک جو ہے، میوزک سے آرام آتا ہے، لیکن میوزک سے اس کی علامات میں زیادتی بھی ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس موڈیلٹی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایسے نوجوان کی مثال لیتے ہیں جو کسی شدید جذباتی کیفیت کے پیش نظر ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اب ڈپریشن اتنی بڑی کہ اس کے اندر سوسائڈ کے، خودکشی کے خیالات آنے لگے. تو نیٹرم میں نوجوان کیا کرے گا؟ وہ سب سے الگ تھلگ ہو جائے گا، چپ چاپ کسی سے اپنی پریشانی کا تذکرہ نہیں کرے گا، کوئی مدد دم دلاسا قبول نہیں کرے گا، بلکہ اگر آپ کو دم دلاسا دے گے تو اس پر الٹا اثر ہوگا. تو ایسی جانی کیفیت میں اگر میوزک لگی ہوئی ہے وہ اندر داخل ہے تو اس کا دل کرے گا کہ اس ٹیپ ریکارڈر اور میوزک انسٹرومنٹ کو توڑ پھوڑ. اس وقت جو ہوگا وہ میوزک ایگریویٹ کرے. لیکن یہی شخص جب کسی اچھے موڈ میں ہوگا تو پھر وہی میوزک اس کو بہت اچھی لگنے لگے گی. تو یہ ہے نیٹرم میور. اب دیکھیں نیٹرم میور میں نمک میں پانی کو جذب کرنے کی خاصیت بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض جگہ پر اس کو ہیومیڈیٹی کم کرنے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. وہ فضا سے ہیومیڈیٹی کو کھینچ لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اور اسی طرح نیٹرم میور جسم کے اندر پانی کی تقسیم کو منصفانہ بناتی ہے، جسٹیفائڈ کرتی ہے. ایسی بیماریاں جہاں پر جسم کے اندر پانی کی تقسیم یا سالٹس کی تقسیم اپسیٹ ہو جاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہے، نیٹرم میور وہ الیکٹرولائٹس ان بیلنس جب ہو جاتے ہیں تو نیٹرم میور وہاں بہت کام کی دوائی ہے، وہ ان کو بیلنس کرتی ہے اندر جا کر. تو اسی طرح خام نمک کی کمی جب ہوتی ہے جسم کے اندر تو مریض میں ڈیزائر ہوتی ہے
کہ وہ بہت زیادہ نمک کھاتا ہے. یہ نیٹرومیور کا بہت معروف سمٹم ہے. نیٹرومیور پوٹنٹائز حالت میں جا کر اس خام نمک کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو نمکین اشیاء بہت پسند ہیں, اسپائسیز چیزیں بہت پسند ہیں, اور نمکین اشیاء جتنی پسند ہیں چکناہٹ والی غذائیں اتنی ہی ناپسند ہیں. روشنی اور دھوپ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے, اور چونکہ نیٹرومیور کا مریض نہایت گرم مزاج ہوتا ہے, اس کو گرمی بہت لگتی ہے. اور اس کی ایک اور نیٹرومیور کی جو بڑی عجیب و غریب علامت ہے کہ یہ شخص دوسروں کی موجودگی میں نہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ یورین پاس کر سکتا ہے. آپ نے دیکھو کچھ لوگ بر لبے سڑک خانچے والے سے پکوڑے, چاٹ, آئس کریم وغیرہ لے کر کھا رہے ہوتے ہیں. آپ نیٹرومیور سے ایسی توقع نہیں کر سکتے. اسے اپنی ذاتی اور خاندانی وقار کا بڑا احساس ہوتا ہے. کوئی دیکھے گا تو یہ کیا جی ڈاکٹر صاحب جو ہے ریڈی والے کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور سڑک پر جو ہے وہ پان پکوڑے کھا رہے تھے. اس طرح کی یہ چیزیں اس کو پسند نہیں ہوتی. اس میں پیریاڈیسٹی بہت اہم ہے, کیونکہ وقت کا پابند ہوتا ہے یہ شخص, اور اسی طرح اس کی جو شکایات ہیں وہ بھی مقررہ وقت پر نمودار ہوتی ہیں. ایسی شکایات جو مقررہ وقت پر نمودار ہوتی ہیں اس میں ویسے تو ریپرٹری میں 154 دعاؤں کا ذکر ہے, لیکن جو ٹاپ کی جو بڑی معروف دعائیں ہیں اس میں سلیشیا ہے, چائنا ہے, نیٹرومیور ہے, آرسین کا مطلب ہے. یہ 4 دعائیاں جو ہیں ان میں جو شکایات جو آتی ہیں, تکالیف جو آتی ہیں, بڑے مقررہ ٹائم پہ آتی ہیں. شام کو 4 بجے آئیں گی تو 4 بجے آئیں گی, صبح 2 بجے آئیں گی تو 2 بجے آئیں گی, صبح 10 بجے آئیں گی تو 10 بجے آئیں گی, یا جس دن آئیں گی اسی دن, اسی مہینے بدل کر اسی ٹائم پر جو شکایات آئیں گی ان میں آپ نے ان دعاؤں کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. پیریاڈیسٹی. تو جارج ویزالکس نے ایک ٹرم یوز کیا, اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ آف پیتھالوجی, یعنی جوں پیتھالوجی آگے بڑھتی جاتی ہے دعا کی علامات میں مرض کے ابتدائی دور کی علامات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں. جیسے ٹائیفائڈ کے ایڈوانس سٹیج میں اگر آرسین کا ملبم دعا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے مریض میں وہ بار بار چند گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے. ٹائیفائڈ کے ایڈوانس سٹیج میں اگر آرسین کا ملبم دعا ہوگی تو اس میں نہ تو مریض کو بار بار پانی کی پیاس ہوگی نہ بے چینی ہوگی, کیونکہ یہ اب ٹائیفائڈ کا ایڈوانس سٹیج ہے. اگر اس میں آرسینکم انڈیکیٹ ہوتی ہے تو آرسینکم کا ابتدائی دور جو ہوتا ہے اس میں وہ بار بار پانی کی پیاس بھی ملتی ہے اور بے چینی بھی ملتی ہے, موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے. ایڈوانس سٹیج میں آرسینکم میں یہ ساری علامات ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ آف پیتھالوجی آگے اتنی ایڈوانس سٹیج میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ علامات مرض کی بدل جاتی ہیں, دوائی کی علامات بدل جاتی ہیں. تو یہ بعض میٹیریا میڈیکا میں اس بات کو واضح نہیں کیا گیا. نیٹرومیور کی ہم چند مزید علامات آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے نیٹرومیور کا جذبات پر, دل, گردوں اور تلی پر خاص اثر. یہ اس کی جو خاص حلقہ اثر ہے نیٹرومیور کا وہ ان آرگنز پر بہت زیادہ ہوتا ہے. بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین کے بال گرتے ہیں, اس میں آپ اگنیشیا اور نیٹرومیور کو ضرور مد نظر رکھیں. تو اور نیٹرومیور کا مریض ہوتا ہے کھانے پینے کے باوجود دبلا پتلا رہتا ہے, جیسے آئیوڈیم کا مریض ہوتا ہے. صبح اٹھنے پر بڑی کمزوری محسوس کرتا ہے, اور اس کی کمر درد کی جو خاص علامت ہے نیٹرومیور کی کہ جب یہ لیٹتا ہے تو اپنی کمر کے نیچے کوئی سپورٹ رکھتا ہے تو پھر اس کو آرام آتا ہے. کوئی سخت چیز کمر کے نیچے سخت چیز رکھے گا اس کو سکون ملے گا. یہ نیٹرومیور کی بڑی خاص علامت ہے.
نچلے ہونٹ کے نیچے درمیان میں ایک شگاف، ایک کٹ، ایک کریک، بعض دفعہ اوپر والے ہونٹ میں ملتا ہے لیکن نیچے والا زیادہ کریکٹرسٹک ہے۔ نقشہ نواز وہاں جیسے اندر میپ بنا ہوا ہے مختلف، زبان دیکھیں گے تو ہتھیلیاں گرم، پسینہ آنا، ٹانگیں ٹھنڈی، اور نزلہ زکام میں اس کے جو ایکسپیکٹریشن ہوتی ہے، جو اخراج ہوتا ہے وہ ہے انڈے کی سفیدی کی طرح۔ انڈے کی سفیدی کا اخراج چاہے کہیں سے بھی ہو، آپ نیٹرل میں اوپر نہ بھولیں۔ اور اس کی علامات طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک زیادہ رہتی ہیں، اور اس کے مریضوں میں حساس عمر رسیدہ لوگ، دانت نکالنے والے بچے، خون کی کمی کا شکار، ٹی بی والی فیملی کے لوگ، دبلے پتلے لوگ جو ہیں، یہ اس کے خاص اور خاص مریض ہوتے ہیں۔ اور جب جیسے مریض جو انیمیا کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کلکیریا فاسٹ اور نیٹرومیور کو یاد رکھیں تو یہ دو ایسے دعائیں ہیں جو جسم کے میں رکے ہوئے سیل ملٹیپلیکیشن کے عمل کو، سیل کی جو ملٹیپلائی ہونے کا عمل ہے، وہ اگر رک جائے تو یہ دو دعائیں جو ہیں وہاں پر بہت کام آتی ہیں، جن میں ایک دوسری ہے کلکیریا فاسٹ۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا پارٹ 2 تھا، پارٹ 3 تھا سوری۔ تو سننے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔